प्रोग्राम हालात हाजरा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली के साथ। जर्मनी में नई वफाकी मखलूत हुकूमत। फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में नई वफाकी मखलूत हुकूमत के क़याम का मुआहदा तय पा गया। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेट पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के माबैन नई वफाकी मखलूत हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक मुआहदा तकरीबन तय पा गया। इसका मतलब यह है कि बर्लिन में नई मुल्की वफाकी हुकूमत क्रिसमस से पहले कायम होगी। जर्मनी में गुज़श्ता कई बरसों से किसी भी बड़ी सियासी जमात को कौमी इलेक्शन में वाज़ेह पार्लिमानी अक्सरियत हासिल न होने की वजह से बनने वाले कई वफाकी हुकूमतें मखलूत हुकूमतें ही थीं। चांसलर एंगेला मेर्केल की क़यादत में अब तक काम करने वाली हुकूमत भी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) पर मुश्तमिल एक मखलूत हुकूमत ही है, जिसमें क़दामत पसंदों की CDU, हम ख्याल और सूबे बायरन की जमात CSU भी शामिल है। तकरीबन 8 हफ्ते कबल मौसम ख़ज़ां में होने वाले वफाकी पार्लिमानी इलेक्शन में भी किसी बड़ी सियासी जमात को अकेले ही पार्लिमानी अक्सरियत हासिल नहीं हुई। SPD को CDU के मुकाबले में ज़्यादा वोट मिले, जिसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने माहौल पसंदों की ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स की जमात FDP के साथ मिलकर नई वफाकी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। अब ये मुज़ाकरात अपनी तकमील को पहुंच गए और इन तीनों पार्टियों के माबैन एक मखलूत हुकूमती मुआहदा भी तकरीबन तय पा गया। नई हुकूमत के सरबराह के तौर पर अगले वफाकी चांसलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलफ शोल्ज होंगे। इन तीनों सियासी जमातों के मुताबिक मखलूत हुकूमती मुआहदे की तफसीलात आज ही 24 नवंबर बुध के रोज़ जारी कर दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि मुल्क में नई वफाकी हुकूमत अब दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियों से काफ़ी पहले ही कायम हो जाएगी और उसके साथ ही CDU से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूदा चांसलर एंगेला मेर्केल का तवील दौर इक़्तिदार भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। एंगेला मेर्केल जो 4 मरतबा 4-4 साल की मुद्दत के लिए वफाकी चांसलर मुंतखब हुईं, इस वक्त निगरान हुकूमती सरबराह हैं और उन्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों की तकमील के बाद वो अपनी अमली सियासत से तकरीबन किनाराकश हो जाएंगी। आपस में मिलकर बर्लिन में अगली मुल्की हुकूमत के क़याम की ख्वाहिशमंद तीनों जमातों SPD, ग्रीन पार्टी और FDP के माबैन 21 अक्टूबर को शुरू होने वाले बाकायदा मुज़ाकरात में कई अमूर ज़ेरे बहस रहे। इनमें अहम तरीन पहलू ये थे कि 4 साल के लिए इक़्तिदार में आने वाली नई जर्मन हुकूमत की पॉलिसियाँ कैसी होंगी और हुक्मरान सियासी इत्तेहाद में शामिल पार्टियों में वज़ारतों की तक़सीम कैसे की जाएगी। बर्लिन में इन तीनों पार्टियों के करीबी ज़राए के बयानात के मुताबिक नई हुकूमत की मालियाती और माहौलियाती पॉलिसियों और वज़ारतों की तक़सीम से मुताल्लिक अब तक मौजूद इख्तिलाफ़ राय भी कल रात गए तक जारी रहने वाली मुशावरत में ख़त्म हो गया। इन तीनों पार्टियों के मजमूई तौर पर 21 नुमाइंदे आज अपने होने वाले एक इजलास में नई मखलूत हुकूमती मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देते हुए इन मुज़ाकरात की कामयाब तकमील का ऐलान करने वाले हैं। इन पार्टियों ने यह भी तय किया है कि उन्होंने आपस में शराकत इक़्तिदार के लिए जो मुआहदा किया है उसकी SPD और FDP की तरफ से पार्टी बुनियादों पर मंजूरी इन दोनों जमातों के कन्वेंशंस में दी जाएगी, जबकि ग्रीन पार्टी इस मुआहदे की अपने अरकान की अक्सरियत की तरफ से तौसीक के बाद ही नई वफाकी हुकूमत में शामिल होगी। मखलूत हुकूमती मुआहदे की तौसीक के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और फ्री डेमोक्रेट्स के पार्टी कन्वेंशन और ग्रीन पार्टी के अरकान की तरफ से मंजूरी का अमल ज़्यादा से ज़्यादा आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा।
یہ بات یقینی ہے کہ نئی جرمن حکومت چانسلر اینگلا میرکل کی موجودہ حکومت کے مقابلے میں فری ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی کی طرف سے اقتدار میں شراکت کی بنا پر عملی طور پر زیادہ ماحول دوست بھی ہوگی اور اس کی پالیسیاں بھی صنعتی اور کاروباری طبقے بالخصوص چھوٹے تاجروں کے لیے مقابلتاً زیادہ بہتر ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل اور پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں اقرا ندیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ امریکی اور ایرانی فوجیوں سے جھڑپیں، 9 ایرانی فوجی مارے گئے۔ ایرانی کمانڈر۔ امریکی جنگی جہاز کا ایک بار پھر چینی پانیوں سے گزر، جس کی شدید مذمت۔ امریکہ کو اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ۔ عالمی رائے عامہ کا کہنا ہے کہ دنیا کا پہلا ایوارڈ جو پٹائی کھانے پر ملا۔ 60% پاکستانی ڈاکٹرز موٹاپے کی بیماری کا شکار۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑپ میں ایرانی فورسز کے 9 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ترکی کے نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایرانی کمانڈر علی رضا نے کسی تاریخ کا ذکر کیے بغیر خلیج فارس میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑپوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ کمانڈر علی رضا نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایرانی بحریہ کے درمیان متعدد بار براہ راست جھڑپیں ہوتی ہیں۔ کمانڈر علی رضا کے مطابق جھڑپوں میں مارے گئے افراد 9 ہیں۔ جھڑپوں کی معلومات کو ذرائع ابلاغ سے پوشیدہ رکھا گیا۔ علی رضا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی 9 جوابی حملے کیے، تاہم اس سلسلے میں ہم امریکہ کی جانب سے جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتائے جا رہا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے پینٹاگون میں ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران کی بحریہ کے ہیلی کاپٹر میں گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں موجود امریکہ کے جہاز USS کے قریب 23 میٹرز کے بے حد نزدیکی فاصلے سے پرواز کی تھی۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ ایران کا ہیلی کاپٹر غیر محفوظ انداز میں پانی کی سطح سے صرف 3 میٹر بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس نے ہمارے جہاز کے گرد 3 بار چکر لگائے۔ ایک ویڈیو جو ایران کے ٹیلی گرام چینلز پر گردش کر رہی ہے، اس میں بظاہر ایران کا ہیلی کاپٹر کو امریکی جہاز کے آمنے سامنے دیکھا گیا۔ اس واقعے سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے عمان کے سمندر میں امریکہ کی جانب سے ایران کے تیل بردار ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس کو امریکہ نے غلط بیانی کی بدولت درست قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا جنگی جہاز ایک بار پھر حساس بحری علاقے تائیوان سے گزرا ہے، جس کو امریکی آرمی نے معمول کی سرگرمی قرار دیا ہے۔ تاہم چین کی جانب سے اس پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے خطے میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ امریکی بحریہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جہاز بین الاقوامی قوانین کے تحت تائیوان تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی سرگرمی ہے۔ امریکی بحریہ کا مزید کہنا تھا کہ جہاز کے تائیوان سے گزرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ آزاد اور کھلی فضا کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کی آرمی اس جگہ پر جاتی ہے جہاں بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں۔ چینی افواج کی جانب سے یہ عمل میں کہا گیا ہے کہ جنگی بحری جہاز کے تائیوان سے گزرنے سے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے ماہ چینی آرمی نے تائیوان سے امریکہ اور کینیڈا کے جنگی جہاز گزرنے کی مزاحمت کی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کے علاقے میں امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کئی دیگر ممالک کی طرح امریکہ کے بھی تائیوان کے ساتھ زیادہ رسمی سفارتی تعلقات نہیں،
تاہم امریکہ تائیوان کا سب سے اہم ترین بین الاقوامی ساتھی ہے اور اس کو اسلحے کا سپلائر بھی کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ دوسروں کو اقلیتوں کے حقوق کی یاد دہانی کروانے والوں کو اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے بھی خود اپنے قوانین کا جائزہ لے کر ترمیم کرنی ہوگی۔ امریکہ کی چند ریاستوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات جمہوریت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو نئی ڈیل کی ضرورت ہے۔ امریکہ ان جمہوری ممالک میں سب سے آگے ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے نامکمل قانون سازی کی گئی۔ امریکہ کے 60 سال پہلے بنائے گئے قوانین غیر متوازی ہیں، جن کے باعث بالخصوص اقلیتوں کو بڑھتے ہوئے مساوات، امتیازی صورتوں میں نفرت انگیز بیانات اور جرائم کا سامنا ہے، یہاں تک کہ انہیں بے وجہ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایشیائی امریکی کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے نپٹنے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی نظام افریقی کمیونٹی کو سب سے زیادہ نظر انداز کر رہا ہے۔ ایسے اقدامات کا مطلب جمہوریت کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ شکست خور بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ فروری 2019 میں F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے پاکستان کا کہنا ہے کہ F-16 گرانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ابھی نندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی پائلٹ کو ایوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا اور اپنی بے عزتی کو مٹانا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اور امریکی حکام نے تصدیق کی کہ اس دن کوئی F-16 طیارہ نہیں مار گرایا گیا۔ انہوں نے طیاروں کے اسٹاک کا جائزہ لے کر طیارہ گرانے کی تصدیق کی تھی، لہٰذا بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا فوجی اقتدار کے مٹافی ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ تباہ شدہ بھارتی جہاز سے نکلنے والے پائلٹ کو پاکستان میں پکڑ انہوں نے طیاروں کے اسٹاک کا جائزہ لے کر طیارہ نہ گرانے کی تصدیق کی تھی، لہٰذا بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا فوجی اقتدار کے مٹافی ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ تباہ شدہ بھارتی جہاز سے نکلنے والے پائلٹ کو پاکستان میں پکڑ کر بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ بھارتی پائلٹ کو واپس بھجوانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بھارتی ہٹ درمی کے باوجود بھارت کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان میں ماہرین امراض دل سمیت 60% ڈاکٹرز موٹاپے کی بیماری کا شکار ہیں، جبکہ 7.5% ڈاکٹرز سگریٹ نشہ کی عادت میں مبتلا ہیں۔ قومی ادارہ برائے امراض دل سے وابستہ ڈاکٹر سالک کے مطابق انہوں نے پاکستان بھر کے ڈاکٹروں اور ماہرین امراض قلب کے انٹرویو کیے، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے۔ حیران کن طور پر ان سے بہت سے ڈاکٹر متاثر ہوئے جو موٹاپے کا شکار تھے۔ تحقیق میں شامل ان تمام ڈاکٹرز میں 26% سے زائد خاندان میں دل کی بیماریاں موجود تھیں، لیکن ان میں سے صرف 15% کو اس بات کا علم تھا کہ انہیں ہفتے میں 2.5 گھنٹے سے زائد ورزش کرنی چاہیے۔ باقی تمام ڈاکٹرز کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام ہتھ کڑی کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام ہاتھ کڑی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ممالک میں ذات کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اونچی ذات کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، ان کی عزت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بھلا ہم کہتے رہے کہ ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، مگر ہندوستان نے یا پاکستان نے، ہمارے معاشرے نے یہ جو چیزیں ہیں ان پہ کافی ترقی کی ہوئی ہے۔ بتاتے تو ہم یہی ہیں کہ سب انسان ایک جیسے، کاش یہ سوچ سب کی ہوتی۔ ہندوستان سے جو واقعہ ملا ہے یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ لڑکی بتا رہی ہے کہ ہم 4 دوست تھی اور 4 کی 4 ہی اونچی ذات سے تعلق تھا۔ ہم کسی
نیچی ذات کی لڑکی کو اپنی دوست بھی بنانا اپنی انسلٹ سمجھتے تھے، بےعزتی ہوتی تھی، اور اس طرح بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس طرح جناب ہوا کہ ایک دن ان کی ایک دوست جو ہے وہ اسکول لیٹ آئی، اور آہستہ آہستہ وہ اسکول سے غائب بھی رہنا شروع ہو گئی۔ پھر جب ان تین دوستوں نے اسے ایک دن پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کیا حقیقت ہے۔ پھر دوسرے دن اس نے بتایا کہ مجھے کسی سے پیار ہو گیا۔ جب لڑکیوں نے پوچھا وہ کون ہے، تو کہنے لگی ہمارے ہی ایریے کا ہے، ہمارے ہی علاقے کا ہے، مگر مزید معلومات نہ تھی۔ چند دن بعد جب دوسری دوستوں نے بہت پریشر ڈالا اور اسے پوچھا کہ آپ بتاؤ، تو اس نے پھر بتایا جب کہ یہ فلاں لڑکا ہے، تو وہ تینوں لڑکیاں بھی پریشان ہوگی کہ وہ تو ایک غریب آدمی ہے، اور غریب باپ کا بیٹا ہے، اس کی ذات بھی جو ہے وہ چھوٹی ذات ہے ہمارے، کیونکہ آپس میں یہ رشتہ دار تھی، تو ہماری تو ذات ہی بہت اونچی ہے۔ ساتھ ہی ایک لڑکی جو دوست تھی اس نے بتایا کہ تمہارے دو بھائی ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، آپ نے کبھی سوچا؟ مگر عشق کا بہت سوار تھا، اور وہ لڑکی جو ہے سمجھانے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس طرح وہ ملتی رہی اس لڑکے کے ساتھ، اور یہ جو دوستی ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس آ جائے اور غلط راستے پہ نہ چلے، مگر ایک عمر ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر ایک دن کہیں کسی نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اس لڑکے کے ساتھ۔ دیکھنے کے بعد فوری طور پر وہ بندہ جس نے دیکھا تھا وہ اس لڑکی کے باپ کے پاس آیا۔ ان کا ایک ہی بزنس تھا، تینوں باپ بیٹے ایک جگہ پہ اپنا بزنس چلا رہے تھے، کافی امیر تھے، اور ان کے پاس اچھا رہن سہن تھا، گاڑی تھی، نوکر تھے، سب کچھ تھا۔ دوسری طرف جہاں لڑکی نے جا کے کہا کہ مجھے پیار ہو گیا، یہاں کہا نہیں، جہاں اس نے جس لڑکے سے پیار کیا وہ ایک غریب آدمی تھا۔ جیسے ہی وہ تینوں کو اطلاع ملی تو وہ فوری طور پر پریشان ہوئے، پہلے تو تینوں، اور اس کا باپ کہنے لگا کہ میں نے کافی دیر سے یہ اپنی بیٹی پہ نظر تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غلط راستے پہ چل رہی ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو کئی دفعہ کہا، جب پچھلی رزلٹ آئے تو اس کے وہ نمبر بھی کم تھے، اس پہ بھی میں نے سوال کیے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ جوان بیٹی تھی، مگر اس کی ماں کو چاہیے تھا کہ اس کا خیال رکھتی۔ اب باپ بھائی تو سارے دن اپنے بزنس میں ہوتے تھے۔ ناظرین، یہ پتہ چلنے کے بعد یہ لکھتی ہے کہ اس کے بھائیوں نے شام کو جب گھر آئے تو وہ لڑکی لیٹ گھر پہنچی۔ جب لیٹ گھر پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کہاں تھی تم؟ تو اس نے کہا جی آج اسکول میں زیادہ یا کالج میں وقت لگ گیا۔ یہ سنتے ہی اس کے باپ نے اس پہ تشدد کیا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا، مگر لڑکے کا ان کو پتہ تھا پہلے، ویسے ہی اس نے پوچھا، اور بھائی فوری طور پر گاڑی نکالی اور باہر نکلے تو وہ لڑکا بھی بائک پہ وہاں سے جا ہی رہا تھا۔ انہوں نے راستے میں اس کو گھیر لیا اور خوب پٹائی کی، اتنا مارا، کسی نے جا کے اس کے باپ کو بھی اطلاع دی لڑکے کے، وہ بھی آ گیا، وہ بھی منتیں کرے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ پورے بازار کا مجمع لگا ہوا تھا، مگر جو لوگ مار رہے تھے وہ بااثر افراد جن کو آپ کہتے ہیں طاقتور تھے۔ انہوں نے اچھی طرح اس کی جب پٹائی کی تو اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم نے آئندہ آپ کو کہیں دیکھ لیا اپنی بہن کے ساتھ تو سمجھو کہ وہ زندگی کا آخری دن ہوگا آپ کا۔
اس طرح وہ لڑکا جو ہے اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا مگر جو لڑکی پر عشق کا بھوت تھا وہ ابھی بھی سوار تھا۔ اس کو انہوں نے کالج اسکول جانے سے تو نہ روکا، اور پھر 3-4 ماہ بعد اپنی سہیلی کے فون سے اس نے بڑی کوشش کر کے تو لڑکے کو کال کی، مگر لڑکے نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ اونچی ذات کے لوگ ہو، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے اس راستے سے دور رکھو۔ مگر لڑکی نے کہا کہ میں تو خودکشی کر لوں گی تمہارے بغیر، اور اس طرح پھر دوبارہ اس سے ملاقات شروع ہوئی۔ ایک دن اسی طرح وہ لڑکی نے اس کو کہا کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے ان لوگوں سے، وہاں پہ جا کے ہم شادی کر لیں گے۔ اور ایک رات وہ لڑکا اس کے گھر کے باہر آ گیا، وہ لڑکی کچھ سامان زیورات جو بھی تھے وہ لے کے جب باہر آئی تو لڑکے نے جانے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ لڑکی کے بے حد اصرار پر اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ اور وہاں بیٹھتے ہیں۔ لڑکے کی یہاں پہ بھی غلطی تھی، اس کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا گھر کے، اور پھر وہ اندر گیا تو ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، میرے پاس کافی پیسے ہیں، امیر لوگ تھے۔ مگر جیسے ہی وہ دروازہ اس نے بند کیا تھا اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی، اور پھر وہ جناب اٹھ کے اس نے پہلے کان لگا کے ان کی باتیں سنی، پھر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی لڑکا بھی اندر ہے۔ اب دروازہ جب اس نے کہا کہ کھولو تو وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے، اسی شور شرابے میں اس کے بھائی بھی اوپر سے آ گئے، اور وہ تینوں نے کہا کہ اگر آپ دروازہ نہیں کھولو گے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا، جب دیکھا کہ اندر لڑکا بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اور اس لڑکے نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، کبھی کہیں ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، باہر کا دروازہ لاک تھا جس کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکے، دیوار وہ پھلانگ نہ سکے، اور یہ ہوا کہ پھر اس کے باپ نے پسٹل، اس کا بھائی پسٹل لے کے آیا تو وہ گولی چلانے لگا تو پسٹل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ماں نے کہا کہ ہوش کے ناخن لو، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ساری زندگی کے لیے عذاب بن جائے، اور عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ مگر اونچی ذات کا جو بھوت تھا سر پہ سوار تھا، باپ نے پسٹل پکڑ لیا، اور پھر وہ لڑکے کے سامنے وہ لڑکی آ گئی۔ اس نے کہا پاپا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں نہ مارو۔ مگر باپ جو تھا اس وقت ہوش کھو چکا تھا، اور اس نے فائر کر دیے، 4 فائر کیے، 4 ہی فائر جو وہ لڑکی کو لگے، وہ لڑکی وہیں مر گئی۔ پھر جب اس نے 5واں فائر کیا تو لڑکے نے بھاگ کے ایک کمرے میں جا کے تو اندر سے دروازہ بند کر لیا ان کے گھر میں۔ محلے والوں نے شور سنا تو باہر آ گئے، باہر آ کے انہوں نے دیکھا کہ اندر کے حالات کیا ہے، تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر پتہ چلا تو اس کے باپ نے پسٹل وہیں پھینک دیا اور کہا کہ اندر یہ ایک لڑکا چھپا ہوا ہے، اس نے میری بیٹی کو قتل کر دیا۔ اور اس طرح پولیس کو فون کیا گیا، وہ لڑکے کو پولیس کے حوالے کیا گیا، اس سے پہلے اس پہ تشدد کیا گیا، اور پھر جب پولیس والے نے اس سے حقیقت پوچھی، جا کے تشدد کیا، تو اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے گولی ماری۔ پھر وہ پولیس والے ان کے گھر آئے اور آ کے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا۔ پہلے تو انہوں نے اسی طرح جو پہلے بتایا تھا کہ لڑکے نے گولی ماری ہے، یہ ہمارے گھر میں آیا تھا، چھپا ہوا تھا۔ جب لڑکے نے کہا کہ میں تو اس سے پیار کرتا تھا، پولیس والے کی سمجھ میں بھی بات آ گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ پولیس والے نے کہا کہ ایک چھوٹی ذات کا بندہ آپ کے گھر میں آ گیا اور آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا،
تو آپ اب اپنی برادری میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اس طرح کی باتیں جب پولیس والے نے کی تو ایک نظر پولیس والے نے لڑکی کی والدہ کے اوپر جب ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر پولیس والے نے اس طرح کے جب اس کو تانے دیے کہ آپ تو اونچی ذات کے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں ایک نیچی ذات کا بندہ داخل کیسے ہوا؟ جب پولیس چلنے لگی تو اس نے کہا میں نے یہ قتل کیا ہے۔ پھر پولیس والے واپس آئے اور انہوں نے کہا آپ نے صرف ایک قتل نہیں کیا، بہت کچھ برباد کر دیا۔ پولیس نے باپ اور دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا، ان پہ قتل کا مقدمہ درج ہوا، لڑکے کو وہاں سے آزادی مل گئی پولیس اسٹیشن سے، مگر لڑکا نفسیاتی مریض بن گیا، اس کے سامنے ایک قتل ہوا، پھر وہ کبھی بھی یہ کہتا میں نہیں بھول سکتا۔ لڑکی کی والدہ اکیلی گھر میں رہ گئی، کاروبار ختم، ہر چیز برباد ہو گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیشہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہو تو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اونچی ذات، نیچی ذات، یہ چیزیں میرا خیال آج ان کو معاشرے میں ختم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ گھر میں کسی کے بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہاں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، بچوں کی شادیاں کر دینی چاہیے، انہوں نے یہ خود فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے، مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں دور تبدیل ہو چکا ہے، موبائل فون ہے ہر ایک کے پاس، انٹرنیٹ ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا ملا؟ اگر عقل مندی کرتے، ان کے ذہن میں یہ چیز نہ ہوتی کہ یہ چھوٹی ذات کا بندہ ہے، لڑکا ہے، تو وہ شاید ان کی شادی کروا دیتے، مگر سوچ کو آج تبدیل کرنا پڑے گا ناظرین، اور سوچنا پڑے گا کہ بچوں کی خوشیوں میں سب کی خوشی ہے۔ اس طرح کے واقعات یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان میں پیش آتے، یورپ میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات سامنے آئے۔ ایسے لوگ بھی میرے سامنے اس وقت ہیں کہ میاں بیوی جیل میں بیٹھے ہوئے، بیٹی کو قتل کر دیا اور بڑی ہی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکھا جائے۔ جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔